बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमना है। मेरा तल्लुक़ गुजरात से है। मैं एक आम सी शक्ल सूरत की गरीब लड़की हूँ जिसके ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे थे। मेरा दिल चाहता था कि अपने छोटे से घर से निकलकर किसी बड़े महल में रहूँ। मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। मेरे 4 बहन भाई थे जो मुझसे छोटे थे और मेरा बाप मामूली सी तनख्वाह पर एक फैक्ट्री में काम करता था। मैंने सोचा कि मुझे अब बड़ी होने के नाते अपने बाबा का हाथ बटाना चाहिए, इसलिए मैंने इंटर करने के बाद छोटी मोटी मुलाजमत करने की कोशिश की, मगर आजकल पढ़े लिखे बेचारे ख्वार ही हो रहे हैं, तो मेरे इंटर की क्या हैसियत थी। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि कोई हुनर सीख लो तब ही कुछ कमा सकोगी। 2-3 साल प्राइवेट स्कूल के धक्के खाने के बाद मैंने एक पार्लर में काम सीखना शुरू कर दिया ताकि इससे रोज़गार कमा सकूं। दिन के वक्त मैं पार्लर में काम करती थी और शाम को कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, तो गुज़र बसर हो जाता। हमारा घर एक छोटे से इलाके में था और मैं काम सीखने शहर के एक टाउन में जाती थी। इस तरह आने जाने में बहुत किराया ज़ाया हो जाता था। मैंने टाउन के पास ही किराए पर घर ढूंढना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से मुनासिब किराए पर मुझे एक घर मिल गया और हम सब वहाँ शिफ्ट हो गए। मैं बड़ी लगन से काम सीख रही थी और मेरे पार्लर वाली बाजी मुझसे बहुत खुश थी। उसका कहना था कि एक दिन मैं बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी। एक दिन मैं काम से वापस आ रही थी कि रास्ते में एक औरत को देखा जो तेज़ तेज़ सांस ले रही थी। शायद इसे सांस नहीं आ रहा था या पता नहीं कोई मसला था। मैंने इधर उधर मदद के लिए देखा, लेकिन उस वक़्त गली सुनसान थी और आसपास कोई नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उस औरत ने इशारे से पानी मांगा तो मैं भागकर पिछली गली में लगे फ़िल्टर से उस औरत के लिए पानी लेकर आई और इसे पानी दिया। पानी पीकर उसकी तबीयत थोड़ी संभली तो मैं इसे सहारा देकर अपने साथ अपने घर ले आई। उस खातून ने बताया कि वो रोज़ाना इस वक्त सैर करने करीबी पार्क में जाती थी। आज भी सैर करने निकली तो अचानक चक्कर आ गए। वो मुझसे कहने लगी कि बेटी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। मैंने कहा, आंटी शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। उस औरत ने अपने बारे में बताया कि वो एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। उसका सिर्फ़ एक ही बेटा है और ख़ावंद का अरसा हुए इंतकाल हो गया। वो काफ़ी देर बैठी मेरी अम्मी से बातें करती रही। कुछ ही देर में वो और मेरी अम्मी की सहेली बन गई। कुछ देर बाद उस औरत को इसका ड्राइवर लेने आ गया तो वो चली गई। उसके बाद अक्सर वो औरत हमारे घर आने जाने लगी। एक दिन वो आंटी आई तो बहुत परेशान लग रही थी। मेरी अम्मा ने उससे इस परेशानी की वजह पूछी तो वो नहायत ही दुख भरे लहजे में कहने लगी कि मेरा एक ही बेटा है और इसकी ज़िंदगी को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी अम्मी ने पूछा, क्यों बहन, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे बेटे के साथ? तो वो आंटी कहने लगी कि इतनी दौलत होने का क्या फ़ायदा जब मैं अपने बेटे की खुशियाँ ही नहीं खरीद सकती। मैंने अपने बेटे की खुशियाँ देखने को तरस गई हूँ। अब तो मुझे भी तजस्सुस हो गया है कि मामला क्या है। मैंने आगे होकर पूछा कि आंटी बताइए तो सही क्या हुआ है। वो औरत कहने लगी कि मेरा बेटा जिससे भी शादी करता है वो लड़की उसी रात तलाक लेकर अपने महके चली जाती है और न जाने मेरे बेटे पर क्या गंदे इल्ज़ामात लगाती हैं। अब तो लोग भी जीने नहीं देते, कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को अब कोई अपनी बेटी नहीं देगा। मैं इसी वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। मुझे आंटी की कहानी सुनकर अफसोस हुआ। अम्मी भी इस आंटी को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि तुम फिक्र न करो, तुम्हारे बेटे की अब बड़ी अच्छी लड़की से शादी होगी। कुछ दिन बाद वो आंटी फिर हमारे घर आई तो बड़ी दुखी थी। मुझसे रहा नहीं गया तो पूछा कि आंटी अब क्या हुआ है। वो बेचारी रोने लगी कि क्या बताऊँ, मैं अपने बेटे की वजह से बड़ी परेशान हूँ। कल फिर उसकी मंगनी टूट गई। हाय मैं क्या करूँ, काश मैं भी जीते जी अपने बेटे की खुशियाँ देख सकती। अब तो मैंने उसकी शादी का ख्वाब ही छोड़ दिया है, शायद उसकी किस्मत में ही नहीं है। मुझे आंटी पर बड़ा तरस आया। मैंने कहा कि मैं आपके बेटे से शादी करूँगी। आंटी को यकीन न आया, कहने लगी, क्या तुम सच कह रही हो? क्या वाकई ही तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? मेरी अम्मी ये सुनकर हड़बड़ा गई थी। उन्होंने आंखों ही आंखों में कई इशारे किए कि मैं मना करूं, मगर मैंने आंटी को यकीन दिला दिया कि मैं बहुत जल्द उनके बेटे से शादी कर लूँगी। वो बहुत खुश हो गई थी। अम्मी ने आंटी के जाने के बाद मुझे बहुत डांटा कि ज़रूर उसके लड़के में कोई मसला होगा, वरना हर लड़की उसे छोड़कर क्यों जाती है। तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की? कोई तरस खाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने दुख से कहा कि मैंने उस औरत पर नहीं, खुद पर और अपने घर वालों पर तरस खाया है।
اس سے شادی کر لوں گی تو اور کچھ نہیں، ہمارے حالات ہی اچھے ہو جائیں گے۔ میری شادی ویسے بھی کہیں نہ کہیں تو ہونی ہے، تو اس آنٹی کے بیٹے سے ہی کیوں نہ کر لوں۔ امی کو بھی میری بات کی سمجھ آ گئی، وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئی۔ میری ساس تو اتنی خوش تھی کہ حد نہیں۔ جب وہ تاریخ لینے آئی تو اپنے ساتھ اتنی مٹھائی لائی کہ بعد میں ہم نے پورے محلے میں بانٹی تھی۔ میرے ہونے والے ساس نے میرے لیے بالکل ویسا ہی جوڑا لیا تھا جیسے میں اپنی شادی پہ پہننا چاہتی تھی۔ وہ جوڑا پورے 1,00,000 روپے کا تھا، لیکن اسے پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی ان حرکات کو دیکھ کر میری امی مجھ سے کہنے لگی کہ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، ضرور اس کے بیٹے میں کوئی مسئلہ ہوگا۔ مگر اب میں زبان دے چکی تھی اور پلٹ نہیں سکتی تھی۔ شادی کے دن میرے پارلر والی باجی نے ہی مجھے تیار کیا تھا۔ میں دلہن بن کر بہت حسین لگ رہی تھی۔ میری ساس نے میرے لیے بڑے اچھے انتظامات کیے تھے۔ شادی حال کو دیکھ کر تو میری آنکھیں ہی پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں نے سرد آہ بھر کر سوچا، ہائے، سارے خواب پورے ہو رہے ہیں۔ ایک خوبصورت گھر، گاڑی، مال دولت، عیش و عشرت۔ کاش دلہا بھی پسند کا ہوتا، میرے خوابوں کا شہزادہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں نے شادی کرنے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ میری شادی کس سے ہونے والی ہے، لڑکا کیسا دیکھتا ہے، اس کا ماضی کیا تھا۔ مجھے بس اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا تھا، اور اس کے لیے مجھے شارٹ کٹ راستہ یہی لگا تھا۔ مگر جب میں دلہن بن کر اس گھر میں آئی تو پہلی بار میں سوچنے پر مجبور ہوئی کہ آخر ایسی کیا بات تھی کہ میں اس شخص کی چوتھی بیوی بننے جا رہی تھی۔ میری ساس مجھے کمرے میں چھوڑ گئی۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ رات کے 2 بجے میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی پرسنالٹی دیکھ کر میں نے منہ میں انگلی دبا دی۔ وہ نہایت ہی ہینڈسم لڑکا تھا۔ میرے چونکنے کی وجہ یہ نہیں تھی، دراصل میں اسے پہچان گئی تھی اور میں قسمت کے ہیر پھیر پر بڑا حیران تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، اس نے عجیب حرکت کی جسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے ایک ہاتھ نچا کر کہا، تیری خیر ہو، یہ لپسٹک کا رنگ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ تم نے میک اپ کس سے کروایا ہے؟ جس سے بھی کروایا ہے اس نے ٹھیک سے نہیں لگائی۔ پھر ذرا نزاکت سے چلتا ہوا بیڈ تک آیا۔ میرے حواس اس کی حرکتیں دیکھ کر سلب ہو گئے۔ وہ اب ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر عجیب سے انداز میں میرے میک اپ پر تبصرے کر رہا تھا۔ میں اسے پہچان گئی تھی، وہ مشہور میک اپ آرٹسٹ اذان خان تھا، مگر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا شوہر ہے۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکل کر بھاگی اور دوسرے کمرے میں جا کر کنڈی لگا لی۔ میں گہرے سانس لیتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں پاگل ہونے والی تھی، یہ سوچ کر وہ میرا شوہر بن چکا ہے۔ میں نے کبھی ایسا خواب بھی نہیں سوچا تھا کہ جس شخص کو میں بلا چکی ہوں وہ اچانک اسی طرح میرے شوہر کے روپ میں کھڑا ہوگا۔ اسے میں 2 سال پہلے سے جانتی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے انٹر کے بعد ایک اسکول میں نوکری کرنی چاہی تھی۔ وہ اسکول تو کافی بڑا تھا، امیروں کے بچے وہاں پڑھتے تھے، مگر اسکول کا مالک انتہائی کنجوس تھا۔ اس نے میری تنخواہ بہت کم رکھی تھی، 5,000 کی تنخواہ آٹے میں نمک کے برابر تھی، مگر نہ ہونے سے میں نے بہتر سمجھا، اس کو غنیمت جان لیا۔ یوں میں اسکول جانے لگی۔ وہاں میں نرسری کلاس کی ٹیچر کے ساتھ ہیلپر کے طور پر پڑھاتی تھی۔ میرا کام زیادہ چھوٹے بچوں کو سنبھالنا اور ڈائری لکھنا تھا۔ چھوٹے بچوں میں میرا دل لگ گیا تھا۔ ایک بچہ احمد مجھے بہت کیوٹ لگتا تھا، میں اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک دن اسے ڈرائیور لینے نہ آیا تو وائس پرنسپل نے مجھے کہا کہ اس بچے کے گھر پر کال کر دو۔ میں نے ریکارڈ سے اس کی امی کا نمبر نکالا اور انہیں فون کر کے کہا کہ کافی دیر ہو گئی ہے اور آپ کا ڈرائیور آپ کے بچے کو لینے نہیں آیا۔ تو اس کی امی کہنے لگی کہ میں اپنے بھائی کو بھیجتی ہوں، سارا اسکول خالی ہو گیا تھا۔ میں احمد کی خاطر رک گئی کہ اسے لینے آئے تو میں بھی جاؤں، اس بچے کو میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد احمد کا ماموں اسے لینے آیا۔ میں اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، وہ ہینڈسم تھا، میں نے اس کو گیٹ پر ہی دیکھا تھا۔ اس نے اپنے بھانجے کو گاڑی میں بٹھایا اور چلا گیا۔ اگلے دن میں نے احمد سے پوچھا کل اسے کون لینے آیا تھا؟ وہ کہنے لگا وہ میرے ماموں ہے اور ان کا نام آسان ہے۔ مجھے احمد کا ماموں بہت اچھا لگا تھا، میں اسے دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اتفاق سے کچھ دنوں بعد میری یہ دعا خدا نے سن لی۔ احمد کا ڈرائیور اب نہیں آتا تھا اور وہی لڑکا اسے لینے آتا تھا۔ میں روز اسے دیکھنے کے لیے رک جاتی اور جب تک وہ اسے لے نہ جاتا میں نہیں جاتی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہونے لگا تھا، مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔
اسے تو خبر بھی نہ تھی کہ کوئی اسے دیکھنے کے لیے اتنا بے چین ہوتا ہے۔ میرا بڑا دل چاہتا تھا اس سے بات کرنے کو۔ ایک دن بچوں کی ٹیچر میٹنگ میں تھی اور اسی دن میری طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے میں نہ جا سکی اور میں نے چھٹی کر لی۔ اگلے دن میں اسکول گئی تو میری ساتھی ٹیچر ہنستے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے کل احمد کی میٹنگ کے لیے کون آیا تھا؟ میرے پوچھنے پر کہنے لگی اس کا ماموں آیا تھا، بلکہ پتہ نہیں وہ ماموں تھا یا خالہ تھی اس کی۔ وہ اونچی آواز سے ہنسنے لگی۔ میں نے ناگواری سے پوچھا کہ ٹھیک طرح سے بتاؤ۔ وہ کہنے لگی احمد کا ماموں عجیب طرح سے بول رہا تھا اور لڑکیوں کی طرح ہاتھ بجا کر گفتگو کر رہا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ لڑکا نہیں ہے، بلکہ میں اس کی بات سننے بغیر وہاں سے اڑ گئی۔ مجھے اس کے بارے میں ایسی گفتگو بری لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا سچ تھا کیا جھوٹ، مگر اس کے بعد سے وہ کبھی احمد کو لینے نہیں آیا۔ ایک سال بعد میں نے اسکول کی نوکری چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہاں پہ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ میں ایک خسرے کو پسند کرتی ہوں۔ سب میرا مذاق اڑاتی تھی ٹیچرز کہ یہ دیکھو یہ ایک خسرے کو پسند کرتی ہے، اور میں ان سے لڑ پڑتی تھی کہ ایسا نہ کہو۔ مجھے ان ٹیچرز کی بات پر بھروسہ نہیں تھا، اس لیے میں نے تنگ آ کر وہ سکول ہی چھوڑ دیا۔ میری خواہش تھی کہ میں ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی کہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں۔ مجھے اس کے گھر کا پتہ نہیں تھا۔ میرا دل اب بہت بے چین تھا کہ اس کو کیسے دیکھوں، کیسے معلوم کروں کہ وہ ٹیچر ٹھیک کہہ رہی تھی یا نہیں۔ ایک دن اپنی دوست کے گھر گئی ہوئی تھی جب میں نے اس کے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہ باہر لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ فوراً اپنی دوست سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو وہ کہنے لگی کہ یہ میرا بھائی کا دوست ہے۔ میرا بھائی اور یہ میک اپ آرٹسٹ بننے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ بیچارہ وہ ہے، تم سمجھ تو گئی ہو نا؟ میری دوست نے معنی خیزی سے کہا۔ میں نے غور سے باہر دیکھا تو وہ اس طرح ہاتھ ہلا کر بات کر رہا تھا جیسے عورتیں کرتی ہیں۔ مجھے اس ٹیچر کی بات سچ لگی اور میری دوست بھی تو کہہ رہی تھی کہ وہ لڑکا نہیں بلکہ کچھ اور تھا۔ میں نے کراہیت سے منہ پھیر لیا۔ اس وقت مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہوئی کہ میں کس سے پیار کرنے لگی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے اسے اپنے دل و دماغ سے نکال دیا تھا۔ بعد میں مجھے اپنی دوست کے ذریعے ہی پتہ چلا کہ وہ ایک میک اپ آرٹسٹ بن گیا ہے۔ میں ایک مکمل لڑکی تھی اور میرا حق تھا کہ ایک مکمل مرد سے شادی کرتی، نہ اس جیسے انسان سے جسے دنیا عجیب و غریب ناموں سے پکارتی ہو۔ میں نے شکر کیا کہ میں نے بروقت اپنے آپ کو روک لیا۔ بعد میں بھی میک اپ آرٹسٹ کے سیمینارز میں اسے میں 2-3 بار دے چکی تھی اور میرا شک تھا یقین میں بدل چکا تھا۔ وہ وہی تھا جو مجھے سب نے بتایا تھا۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں چونک کر ماضی سے حال میں واپس آئی۔ میرا دماغ سوچ سوچ کر پھٹا جا رہا تھا کہ میری شادی کس سے ہو گئی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے ہی چلا کر پوچھا کون ہے؟ میری ساس کی آواز آئی، آمنہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ میں نے غصے میں کہا آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، چلی جائیں یہاں سے، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے سوچا تھا کہ آنٹی کے بیٹے کو کوئی بیماری وغیرہ ہوگی یا کوئی نارمل مسئلہ، اسی وجہ سے میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، لیکن جو وہ نکلا تھا وہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس لیے مجھے اپنی ساس پر بہت غصہ تھا۔ کم سے کم وہ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں بتا دیتی۔ میری ساس روتے ہوئے کہنے لگی خدا کا واسطہ اس طرح ہمیں رسوا نہ کرو، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے، ہماری عزت یوں خراب نہ کرو، اپنے کمرے میں واپس چلی جاؤ۔ میں نے ان کی بات سن کر چپ چاپ اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ میں نے ہی شادی کے لیے ہاں کی تھی اور اب مجھے ہی بھگتنا تھا۔ میری ساس مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو، میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے غصے سے کہا اب تو آپ یہی کہیں گی نا؟ میں نے شادی سے پہلے اپنی ساس کے سامنے شرط رکھی تھی کہ وہ میرے خاندان کو ایک گھر لے کر دے گی، اور اس نے میری شرط مان لی تھی۔ اب جب میں نے خود سودے بازی کی تھی تو میں اپنے حق کے لیے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اپنی قسمت کو کوستے ہوئے واپس کمرے میں چلی گئی۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اگر کوئی اسے یوں دیکھ لیتا تو اس کی شخصیت کا گرویدہ ہو جاتا اور اسے کبھی پتہ نہ چل پاتا کہ وہ اصل میں کون ہے۔ میں بھی اس کی شکل و صورت سے ہی تو متاثر ہوئی تھی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں بیڈ کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ تم بھی مجھے چھوڑ جاؤ گی نا، جیسے سب چھوڑ جاتے ہیں۔ اب کی بار اس کی آواز بڑی مختلف تھی، خوبصورت اور مردانہ، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ اس کی اصل حقیقت نہیں۔ ہم بنا سوچے سمجھے جس انداز میں
بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہی ہماری حقیقت ہوتی ہے۔ اس کی بھی وہی حقیقت تھی۔ لڑکیوں کی طرح حرکتیں اور باتیں اور نزاکت میں اسے کیا بتاتی کہ میں چاہتے ہوئے بھی اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ میں بڑے دعوے کر کے اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ میں نے شادی نہیں، ایک جوا کھیلا تھا جس میں ہار سراسر میری تھی۔ اپنے گھر والوں کو میں اچھی زندگی دے چکی تھی، اب میرا پتہ نہیں کیا ہونا تھا۔ میں اسے جواب دیے بغیر اس طرح سمٹ کر سو گئی۔ رات کو خواب میں بھی یہی آتا رہا کہ میرا ہر طرف مذاق بن رہا ہے کہ میں نے کس سے شادی کر لی۔ میں صبح اٹھی تو وہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ وہ ایک بھرپور مردانہ و حاجت کامل مرد تھا۔ اٹھتے بیٹھتے اور چلنے پھرنے کے انداز سے وہ بہترین مرد تھا، لیکن جب بات کرتا تھا تو اس کا پول کھل جاتا تھا اور اس سے کراہیت محسوس ہونے لگتی تھی۔ میں اپنے ولیمے کے لیے تیار ہونے لگی تو اس نے اصرار کیا کہ وہ آج کے فنکشن کے لیے میرا میک اپ خود کرے گا۔ میں چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے اتنا خوبصورت تیار کیا کہ ہر کوئی دیکھتا ہی رہ گیا۔ لوگ مجھے دیکھ کر میری قسمت پر رشک اور حسد کر رہے تھے۔ کچھ لوگ مجھ پر ہنس بھی رہے تھے کہ بیچاری لڑکی کی قسمت دیکھو، اسے ملا بھی تو کون۔ میں بہت ڈپریس تھی کہ میں نے اپنے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے۔ مہمانوں کے جاتے ہی میں نے اپنا کمرہ الگ کر لیا۔ میں ہرگز اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری ساس نے مجھے کچھ نہ کہا کیونکہ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ اس معاملے میں کچھ بولے گی تو اس کی پہلی بہو کی طرح میں بھی گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ پھر میری ساس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ میں اپنی مرضی سے سوتی جاگتی تھی اور میری ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ ان ماں بیٹے کی شکل تک نہ دیکھوں۔ ان کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میں اس گھر میں موجود تھی۔ میری 2 نندیں تھیں، انہوں نے بھی مجھ سے بات کرنے اور سمجھانے کی بہت کوشش کی اور آخر مایوس ہو کر وہ اپنے گھروں کو واپس چلی گئیں۔ ایک دن میں کچن میں اپنے لیے کھانا لینے گئی تو اپنی ساس کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے اپنا نام سنائی دی۔ میں ٹھٹک کر رہ گئی اور کان لگا کر سننے لگی۔ میری ساس اپنے بیٹے یعنی میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ تم آمنہ کو سب سچ بتا دو، اور وہ انکار کر رہا تھا کہ نہیں، اگر اس کو بتا دیا تو وہ یقین نہیں کرے گی اور مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں حیرت سے سوچنے لگی کہ ان لوگوں نے ابھی بھی کچھ چھپایا ہوا ہے۔ میں نے اور سننے کی کوشش کی مگر اب وہ چپ ہو گئے تھے۔ میں الجھن سے واپس کمرے میں چلی گئی کہ اب اس کا سچ کیسے پتہ کروں۔ جو ماں بیٹے مجھ سے چھپا رہے ہیں، اس کے لیے مجھے اپنے شوہر کے کمرے میں رہنا پڑتا تھا تاکہ مجھے سچائی کا پتہ چل سکے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور شوہر کے کمرے میں شفٹ ہو گئی۔ اسے میں نے سختی سے کہہ دیا کہ مجھ سے دور رہا کریں۔ ایک دن وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں 10 منٹ میں آتا ہوں۔ وہ گھر سے نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے نکل کھڑی ہوئی کہ اب یہ کہاں جاتا ہے۔ وہ ایک پرائیویٹ کلینک میں داخل ہوا تھا جس کے دروازے پر لکھا تھا کہ مردانہ امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ میں سوچنے سے قاصر تھی کہ وہ یہاں کس سلسلے میں آیا ہے۔ میں نے تمسخر سے سوچا کہ مرد ہوگا تو مردانہ امراض کا علاج کروائے گا نا، اور واپس آ گئی۔ کچھ دنوں بعد میری چھوٹی نند کے ہاں بیٹا ہوا۔ اس نے عقیقہ رکھا اور ہم سب گھر والوں کو بھی بلایا۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر اپنی امی کے مجبور کرنے پر چلی گئی۔ امی نے کہا تھا کہ شادی کی ہے تو نبھانا بھی سیکھو۔ اب وہ جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، تمہارا شوہر ہے، اس کی عزت اور قدر کرو۔ میں امی کی وجہ سے اس کے ساتھ اپنی نند کے بیٹے کا حقیقہ میں آ گئی۔ وہاں مجھے وہی اسکول والی ٹیچر ملی۔ اس نے جب مجھے اذان کے ساتھ دیکھا تو بری محفل میں مجھے بہت بےعزت کرنے لگی کہ آخر تم نے اس خسرے سے شادی کر ہی لی، تم ویسے اس کے قابل ہی تھی۔ میں اس کی باتیں اور اپنی بے عزتی برداشت نہ کر سکی اور بھاگتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ میں روتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ وہ بھی میرے پیچھے کمرے میں آ گیا اور مجھے چپ کروانے لگا۔ میں نے اسے جھڑک کر کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تم میری اذیت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ اداس ہو کر کہنے لگا، تم مجھ سے زیادہ دکھی نہیں ہو سکتی، نہ ہی تم مجھ سے زیادہ اذیت اٹھاؤ گی۔ میں نے اپنا رونا بھول کر اسے پوچھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہنے لگا، آج میں تمہیں سچ بتاتا ہوں کہ میں کون تھا اور اب کیا ہوں۔ وہ مجھے اپنی کہانی سنانے لگا۔ میں پیدا ہوا تو لڑکی تھا۔ میرے گھر والے مجھے بچپن سے ہی لڑکی سمجھتے تھے۔ انہوں نے مجھے لڑکیوں کے ہی کپڑے پہنانا شروع کر دیے اور لڑکی کے طور پر ہی مجھے رویہ رکھا میرے ساتھ۔ میں بھی خود کو ایک لڑکی ہی سمجھتا رہا۔ لڑکیوں کے اسکول بھی جاتا تھا۔
میری ساری سہیلیاں بھی لڑکیاں ہی تھیں۔ میں نے 15 سال ایک لڑکی بن کر گزارے، لیکن پھر اچانک مجھ میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی۔ میری آواز بھاری اور منہ سے آنا شروع ہو گئی۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ میرے گھر والوں کے لیے یہ صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ میرے گھر والے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو اس نے عجیب سا انکشاف کیا۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ میں ایک لڑکی نہیں لڑکا ہوں۔ اس کے مطابق اس دنیا میں ایسے کیسز بہت کم ہوتے ہیں کہ لڑکی کا آپریشن کر کے کوئی لڑکا یا لڑکی سے لڑکا بن جائے۔ ڈاکٹر نے میرا تفصیلی معائنہ کیا، اس نے میرا آپریشن کیا اور یوں میں ایک لڑکی سے لڑکے میں تبدیل ہو گیا۔ میرے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا جو میں نے کاٹا۔ ہر طرف میرا مذاق بننے لگا، میرے دوستوں یہاں تک کہ رشتہ داروں تک نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میری وجہ سے میرے والدین وہ شہر چھوڑ کر یہاں اس شہر میں آ گئے۔ میں کوئی ہجڑا یا تیسری جنس کا نہیں ہوں۔ وہ 15 سال میں جو میں نے ایک لڑکی بن کر گزارے ہیں، بس اس کا اثر باقی میرے اندر رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے کچھ ہارمونز کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ میری شادی ہو جائے تو آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اپنے شوہر کی داستان سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واقعی اس کی آزمائش میری تکلیف اور پریشانی سے کئی بڑی تھی۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں اس سب میں تمہارا ساتھ دوں گی، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا اور میری سوئی ہوئی محبت پھر سے جاگنے لگی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی حقیقت پتہ چلی تو میں بہت خوش ہوئی کہ وہ کوئی ہجڑا یا خسرا نہیں تھا۔ اس میں کوئی نقص یا کوئی خرابی، کوئی بیماری نہیں تھی۔ میں نے اس کا باقاعدگی سے علاج کروانا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ میں نے پورا 1 سال اس کو پریکٹس کروائی کہ باتوں کے دوران ہاتھوں کو کیسے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اسے یہ بھی سکھایا کہ کیسے دھیمے اور وقار لہجے میں بات کرنی ہے۔ میری محنت اور دوائیاں رنگ لانے لگی اور بہت جلد وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ ایک پر اعتماد مرد کی طرح بات کرتا ہے۔ وہ ایک مشہور میک اپ آرٹسٹ تھا۔ اس کی ذات میں آنے والی اس تبدیلیاں نے اسے شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ لوگ اسے پہلے سے زیادہ چاہنے لگے۔ 2 سالوں تک وہ مکمل بدل گیا تھا۔ اس کی وہ ساری عادتیں جن کی وجہ سے لوگ اس پر شک کرتے تھے وہ ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ بھی عام مردوں کی طرح ایک مرد تھا۔ وہ ساری لڑکیاں جو اس سے دور بھاگتی تھی اب اس کے آس پاس منڈلانے لگی تھی، لیکن نہ کسی کی طرف دھیان نہیں دیتا تھا۔ وہ بس میری ہی پرواہ کرتا تھا اور مجھ سے ہی محبت کرتا تھا۔ کچھ حاسدین ابھی بھی غلط باتیں پھیلاتے تھے، لیکن ان کے منہ پر میری اولاد کی صورت اللہ نے تماچا رسید کیا تھا۔ دوستوں، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔